औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान आसिफ फरामोश। मैं थाल स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार पॉइंट। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो अपने ख़यालात और तर्ज़ सियासत की वजह से जाने जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सदामुल्लाह खान चांदिया साहब। आइए इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमारे यहाँ सियासत हमेशा बल्दियात से शुरू होती है। जितने भी बड़े सियासतदान हैं चौक सरवर शहीद के, उनमें आपके वालिद मोहतरम सरदार अब्दुल्ला खान चांडिया हूँ, सरदार अज़हर खान हूँ या हाफिज़ राना औरंगज़ेब, इन्होंने अपनी सियासत बल्दियात से शुरू की। ज़िला कौंसल से या म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन से या यूनियन कौंसिल के चेयरमैन से। आपके भाई भी म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन या नाज़िम का इलेक्शन लड़ते रहे हैं। लेकिन आपने अपनी सियासत का जो आगाज़ है वो एमएनए के इलेक्शन से किया। इसके पीछे आपकी क्या सोच थी? इसके पहले भी मैं इजहार कर चुका हूँ एक इंटरव्यू में दोस्त से कि वो हमारे सर कहा करते थे कि देयर इज़ ऑलवेज रूम एट द टॉप। टॉप पोजीशन जो है ना आपको हमेशा खाली नज़र आएगी। अच्छा। समझ रहे हैं? और एक थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर थ्योरी डिस्कस हुई है कि थिंक बिग, जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना आप अचीव कर सकते हैं। तो आप ये कह लें कि जब आप एक पावर कॉरिडोर्स में आ ही रहे हो तो इंसान बड़ा तो सोचे। एक एमपीए या एक एमएनए की हमारे इस निज़ाम के अंदर आप कह लें कि कोई जगह नहीं है। सोच नहीं थी। नहीं, मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे कि इस वक्त जिस तरह हम एक मिलिट्री आप कह लें कि हमारे मुल्क में रूल चल रहा है इस वक्त, और एक एमपी एमएनए की भी कोई हैसियत नहीं है हमारे निज़ाम के अंदर देखा जाए तो मुझे अक्सर आज बल्कि जिक्र भी हो रहा था कि चेयरमैन से और यहाँ से आगाज़ करना चाहिए, डायरेक्ट एमएनए पे पहुँच गए हो। तो मैं ये सोचता हूँ कि जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ उसका पहला स्टेप ये एमएनए के इलेक्शन है। जो ये सोच रहे ना कि चेयरमैन तू आओ तो वाल सी काउंसलर बनो तो ये थी तो वाल तो चलो एमएनए ते बन जाओ। आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं? आपकी मंजिल क्या है? आपकी सोच क्या है? मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ने हज़रत सलमान और हज़रत ज़ुल्करनैन को जो पावर दी थी, जो इख्तियार दिया था इस ज़मीन पे, मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह वो इख्तियार दे इंशाअल्लाह। नहीं, आपने एक जगह इस ख्वाहिश का इज़हार किया था, मैं भी वहाँ मौजूद था, कि आप वाइट हाउस को फ़तह करना चाहते हैं। वाइट हाउस को आप कैसे फ़तह करेंगे? एक मुसलमान को ना जो कुरान हमें आप कह लें सोच देता है, एक मुसलमान को कम से कम सोचना चाहिए तो 8 अरब इंसानों का सोचना चाहिए। 8 अरब इंसानों की भलाई का सोचना चाहिए, बल्कि दूसरे दीगर हशरात जो है वो भी हमारी ज़िम्मेदारी में आते हैं। तो आप रहमत लिल आलमीन के उम्मती हैं। कुरान जो है वो अल्लाह ताला ने अपने कलमात आपको अदा कर दी हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है, वे ऑफ लाइफ भी है, आप कह लें कि तो अगर आप इन कुरान के प्रिंसिपल्स पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो फिर आपको कम से कम वाइट हाउस में होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारी जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो फैसले हो रहे हैं वो वाइट हाउस से हो रहे हैं। अगर हम यहाँ इस्लामाबाद तक जाके आप खुश हो गए वहाँ बैठ गए तो आप गुलाम इब्ने गुलाम चल रहे हो पहले, और आगे भी यही होता रहेगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मुस्लिम उम्मा, अगर मुसलमान नौजवान जो है वो पूरी ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो सब कुरान को कॉन्स्टिट्यूशन समझें और इस बेस पे पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि हमें लॉबिंग की ज़रूरत है। हमें यूएसए में भी लॉबिंग की ज़रूरत है, हमें यूरोप में भी ज़रूरत है, यूके में भी ज़रूरत है, और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद हमारे हर जगह पहुंचा दिए हैं, हम बस उन्हें हमें यूनाइट करना है। तो अच्छा सर, हमारी सियासत में ना पाकिस्तान में ख़ासकर ये जनूबी एशिया के अक्सर ममालिक में सियासत को एक मजहबी टच दिया जाता है। सियासत में यूँ आप कह लें कि मज़हब की आड़ ली जाती है। आपके जो ख़यालात हैं ये मजहबी टच है या हकीकत में ऐसा है? आसिफ भाई,
میں آپ سے پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ قرآن نے انسپائر کیا مجھے تو میں سیاست میں آیا ہوں، سمجھ رہے ہیں. اور قرآن جو ہے آپ کہہ لیں کہ قرآن اگر کانسٹیٹیوشن ہے تو پھر مطلب سیاست کی بیس ہی جو ہے نا وہ اس چیز پہ ہے. تو پھر مذہب کی بنیاد پہ ووٹ لینا، یہ سوچ جو ہے نا، یہ کہیں بھی انسان کے مطلب بیک آف دا مائنڈ میں یہ چیز نہیں آتی. اور اگر آپ سیاست کر رہے ہیں، اقبال نے کہا ہے نا کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو سیاست جو ہے وہ ایک نظام کا نام ہے، اور قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. تو ہم اسے نہ صرف یہ ٹچ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان ان اصولوں پہ زندگی گزارے، اللہ کے اصولوں پہ. ٹھیک ہے سر، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو جہاں جگیرداری یا سرداری نظام ہوتا ہے وہاں ترقی نہیں ہوتی. آپ جنوبی پنجاب کو دیکھ لیں، آپ جھنگ سے شروع ہو جائیں، آپ جنوبی پنجاب کے آخری حصے تک صدقہ تک چلے جائیں، آخری تحصیل ہے، یہ سارا علاقہ جو ہے یہاں کسی نہ کسی طرح ایک جگیرداری یا سرداری نظام قائم ہے. اور سردار اور جگیردار ترقی کے خلاف ہوتے ہیں. آپ بھی تو ایک سردار کے بیٹے ہیں، آپ بھی تو ایک سردار ہیں. تو پھر یہ سب باتیں جو آپ کرتے ہیں اس کا ہم کیا نتیجہ لیں؟ آصف بھائی، میرا خیال ہے کہ اب کافی حد تک نا تبدیلی آ چکی ہے آلریڈی، اور مزید آ رہی ہے. ہماری اب آنے والی جو جنریشن زی ہے نا، آپ کہہ لیں کہ شعور کی حد تک الحمدللہ یہ بہت ایڈوانس ہیں ہم لوگوں کی نسبت. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جگیردار یا سردار جو ہے اپنے محروم رکھتا ہے لوگوں کو اور ان پہ حکومت کرتا ہے، یہ چیزیں اب تقریباً ختم ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں. تھوڑا بہت جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اس سوشل میڈیا کے شعور سے، کیمرے کے شعور سے سرداری انشاءاللہ آپ کہہ لیں کہ نوجوان سمجھیں گے اس چیز کو اور وہ ان بتوں کو توڑیں گے. میں اکثر دوستوں میں بھی کہتا ہوں، آپ کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ صدام اپنے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. آپ اس نظام کے خلاف کیوں ہیں جس نظام نے آپ کو نام دی، پہچان دیا، یا جس نظام کا آپ حصہ رہے؟ میں پھر وہی بات کروں گا کہ قرآن جو انسان کو سوچ دیتا ہے اس میں اس نظام کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہیں، اس سوچ کا آغاز آپ نے خود سے کیا ہے یا باقی آپ کے جو بھائی ہیں یا والد صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کی کبھی اس حوالے سے کوئی گفتگو یا بحث ہوتی ہے؟ ابھی جو لاسٹ ٹائم ہم لوگ نہیں، میں یہ نہیں، ایک منٹ سر، میں ایک چیز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے یہاں کوئی سرداری نظام ہے. ہمارے یہاں جو سردار ہے، ایک لفظ لگا ان کے سرداری، ان کے ساتھ نام کے ساتھ سردار لگا ہوا ہے، لیکن وہ اس طرح نظام نہیں ہے جیسا کہ ہم جھنگ میں یا کسی اور جگہ پہ دیکھتے ہیں، یا سندھ میں جو سرداری نظام ہے. ہمارے یہاں وہ نظام نہیں ہے. لیکن جب کسی نام کے ساتھ سردار لگ جاتا ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ پھر ان کے اندر ایک فیلنگ آ جاتی ہے. تو آپ یہ جنگ اپنے گھر سے شروع کیوں نہیں کرتے؟ میں جنگ تو اپنے گھر سے ہی شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور اصل جنگ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ سب سے پہلے انسان نا، اگر آپ کہیں بھی کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے انسان کو اپنا جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ باپ کو فتح کرنا پڑتا ہے. اور میں ابھی اسی آپ کہہ لیں اسٹرگل میں ہوں. تو انشاءاللہ اگر اسی طرح کوشش، اللہ استقامت عطا فرمائے انشاءاللہ، تو اسٹرگل کے ساتھ ساتھ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کا دل پگھلے گا اور وہ سمجھیں گے. ابھی میں کوشش کرتا ہوں بات کروں، لیکن اس معاشرے کی سوچ اور لوگوں کی آراء کا اتنا ذہن پہ اثر ہے کہ میری آواز بالکل دب جاتی ہے، میں نہیں سمجھا پاتا انہیں. اب لاسٹ ٹائم جو ہمارا انٹرویو کنڈکٹ کیا تھا آپ نے، اس میں جب سن رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بہت ایسے سوالات ہیں کہ جن کا میں لوگوں کو جو نہیں سمجھا پا رہا تھا، وہ انٹرویو میں چیزیں اللہ نے ادا کروائی ہیں زبان سے. صحیح. تو کچھ سوال، کچھ جواب ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جب عملی طور پہ انسان کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ اللہ کی مدد آتی ہے. تو انشاءاللہ گھر والے فتح ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا سر، آپ نے MNA کا الیکشن لڑا، لازمی بات ہے ہمارا جو حلقہ ہے بہت سی محرومیوں کا شکار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت ہمارے
जो ये हल्का है जिससे आप इलेक्शन लड़ते हैं, इस हल्के में सबसे अहम जो हल तलब मसाइल हैं वो कौन से हैं? एक बात मैं आपको बता दूं कि आज मैंने एक पोस्ट लगाई है, अमेरिका या यूरोपीय ममालिक में जब कोई इलेक्शन होता है, ख़ासकर अमेरिका में जब सदारती इलेक्शन होता है, आप भी जानते हैं, तो वो एक मुबैसा, एक मुज़ाकरा होता है जो जितने भी उम्मीदवार होते हैं सदारत के, उनके दरमियान टीवी पे बैठ के। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि एक तो शायद डिबेट का भी हमारे सियासतदानों को नहीं पता होगा कि क्या कहते हैं, दूसरा वो हौसला नहीं रखते कि मैंने आज कहा है कि हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं हल्के के, हम उनको दावत देते हैं कि वो एक जगह पे बैठें, हम भी उनसे सवाल करेंगे, आवाम के सवालात भी लेंगे, और जो उम्मीदवार हैं, जो सियासतदान हैं, वो भी एक दूसरे से सवाल कर सकते हैं। इससे हमारे हल्के के लोगों को पता चलेगा कि हमारे जो उम्मीदवार हैं, सियासतदान हैं, जिन्हें हम अवामी नुमाइंदा कहते हैं, बहुत वो अच्छा, किस हद तक हमारे मसाइल से आगाह हैं। ये बहुत अच्छा ट्रेंड है, ये तो आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। मैं बल्कि लास्ट टाइम इलेक्शन में भी ये बातें कर रहा था कि एचडी कैमरे लगाओ, बिठाओ अपने उम्मीदवारों को। लेकिन इस वक्त सिवाय राना औरंगजेब अशरफ के, उन्होंने कहा है कि आप जहाँ भी रखें, किसी ओपन जगह पे रख दें, कहीं पार्क में रख दें, किसी सोसाइटी में रख दें, हम हाजिर हैं। बाकी किसी तरफ से आप भी सबको इकट्ठा करने की कोशिश ना करें। आप ये देखेंगे 2 भी आ जाए ना तो काम चलाएं उनसे, ठीक है। आप देखें अगर आप बाकी उन्हें बताएं सबको कि राना औरंगजेब जो है वो नौजवानों के मसाइल और मुल्की और आलमी जो भी, ठीक है, उन पे हमारे पास साथ आएंगे, गुफ्तगू करेंगे, और कोई है उनका काउंटर पार्ट जो बैठ सके उनके सामने। यही है पोस्ट लगाई है। मेरा सवाल आपसे भी वही है कि आप हल्के के मसाइल से किस हद तक आगाह हैं, कौन से ऐसे बड़े मसाइल हैं जो आप समझते हैं फौरी हल होने चाहिए, या अगर आपको मौका मिलता है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करता है, तो कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन्हें आप फौरी तौर पर हल करवाएंगे? अच्छा, अब एक तो मसाइल इस टाइप के हैं कि लाइक हम अपनी तहसील सरवर शहीद को देख लें, मुझे लगता है कि यहाँ सबसे बड़ा मसला सेवरेज का है हमारे पास। साथ जो है एक्सटेंशंस हैं, आबादी बढ़ रही है बड़ी तेज़ी के साथ, और घरों के लेवल और सेवरेज ज़ीरो, समझ रहे हैं। ये जितना हम इसे इग्नोर करेंगे इस इशू को, उतना ये हमारे लिए ख़तरनाक बनता जाएगा। एक तो इस तरह के मसाइल हैं, ठीक है। और आप कह लें कि स्किल के इदारे और ये चीज़ें, लाइब्रेरीज़, ग्राउंड्स, कन्वोकेशन सेंटर, मतलब इंडस लेवल हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें हैं एक ये मसाइल। लेकिन इनसे भी ज़्यादा एक आप कह लें कि ज़रूरी चीज़ है, और वो ये है कि हम बाहैसियत मुसलमान एक तो तकसीम है, और फिर मगरबी तहज़ीब से बहुत ज़्यादा मरऊब है। और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हमारा कुरान के साथ जो लिंक है ना वो बहुत वीक हो चुका है। तो मैं जो सबसे ज़्यादा आप कह लें कि जिस पे काम करना चाहता हूँ जिस चीज़ पे, वो ये है कि एक तो मैं ख़ुद भी अरबी के कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं, अभी दोबारा इंशाल्लाह रिज्यूम करना है। तो अरबिक के साथ जो है वो डिपार्टमेंट बनाएं। हम कोशिश करेंगे हमारे आने वाले बच्चे जो है वो कम से कम ज़रूर कुरान को अरबी ज़बान में समझ सकें। सही है, ठीक है, समझ रहे हैं। जब कुरान हम अल्लाह के कलाम को समझ रहे होंगे ना डायरेक्ट, तो फिर आप कह लें कि मुआशरे में और उस पर अमल भी कर रहे होंगे, तो फिर मुआजिज़ात होना शुरू हो जाते हैं, फिर छोटे मोटे मसले खुद ही सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुरान की तरफ वापस जाएँ। हम जो फ़िरका वारियत और आप कह लें कि बरादरीज़म और लिसानियत में जो हम फंसे हुए हैं ना, ये सारे मसले कुरान से हल हो सकते हैं। कुरान यूनाइट कर सकता है हमें। दूसरा ये है कि वही बात कि कुरान से दूरी की वजह ये है कि हमारी बेटियों के घर जो है वो सुकून ख़त्म हो रहा है, उनका घर बर्बाद हो रहे हैं, हर दूसरे घर के अंदर ये मसला है। हमारे बुजुर्गान जो है वो आप कह लें कि फैमिलीज़ में वो तन्हाई का शिकार है, बच्चों के पास टाइम नहीं है कि उनके पास बैठें। तो इस तरह हम लोगों ने अपना ख़ानदानी निज़ाम तबाह कर दिया, समझ रहे हैं। तो इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम की आप बात करें, आउटडेटेड चल रहा है हमारे पास। मैं तो हैरान हूँ, कोई सोचते ही नहीं है। लोग कहते हैं कि इमरान खान आसे तब्दीली आ, मरीम नवाब बचड़ी आसे तब्दीली आसे। ऐसा नहीं होने वाला। सबसे पहले हमें ख़ुद को तब्दील करना है, ठीक है। और हमें एजुकेशन सिस्टम को जो है ना
سارا سسٹم یہ جوڈیشل سسٹم بھی تباہ ہے, ایجوکیشن سسٹم بھی تباہ ہے, فائنینشیل جو ہے پالیسی وہ بھی انٹرسٹ بیسڈ ہے ہماری, تو سب کچھ ہی آپ کہہ لیں کہ ایک غدر مچا ہوا ہے. تو بہت کچھ چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور علاقے کی آپ بات کریں ہمیں قومی سطح پہ اور عالمی سطح پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا سر, جب آپ نے جو پرسوں انٹرویو لیا تھا میں نے آپ کا, کچھ حصہ تھا اس کا, پھر لائٹ چلی گئی تھی, تو آپ نے کچھ اس کے کلپس جو ہیں نا وہ سوشل میڈیا پہ آپ نے لگائے ہیں. آپ کی اجازت سے؟ ہاں میری اجازت سے, بالکل. تو مجھے کچھ دوستوں کے میسیج آئے ہیں, کچھ کالز آئی ہیں, خاص کر ہمارا جو یہ علاقہ ہے یونین کونسل عزیز آباد, یہاں ایک گاؤں ہے چک نمبر 503, وہاں کے نوجوانوں کی طرف سے مجھے بار بار یہ میسیج آئے ہیں, بلکہ وہ جب بھی کوئی ہم پوسٹ لگاتے ہیں کہ فلاں سیاستدان نے ہمارے پاس آنا ہے تو وہ مجھے میسیج کرتے ہیں, وہ سوال بھیجتے ہیں. ہماری یہ جو یونین کونسل ہے عزیز آباد آپ کے حلقے میں آتی ہے, ایک طرح سے یہ آپ کی یونین کونسل بھی ہے کیونکہ آپ کے بھائی فیاض الحق بھی وہاں سے یو سی چیئرمین کا الیکشن لڑتے رہے ہیں. تو اس کا جو آخری گاؤں ہے ہماری تحصیل چوک سرور شہید کا چک نمبر 503, وہ ہمارا پورا جو حلقہ ہے قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا, اس میں سب سے زیادہ پسماندہ جو گاؤں ہے وہ چک نمبر 503 ہے. آپ پتہ نہیں آج کل وہاں گئے یا نہیں, وہاں 50 سال 60 سال سے ایک سکول ہے وہ پرائمری ہے آج تک, اور اس گاؤں میں آج کے جدید دور میں بھی بجلی نہیں ہے, سڑک اس گاؤں میں نہیں ہے. وہاں کے دوستوں نے مجھے میسیج کیا ہے کہ جب آپ کے پاس صدام بھائی آئیں تو ان سے یہ سوال آپ ضرور پوچھیں کہ آپ کے پڑوس میں ایک گاؤں میں دور جدید میں نہ بجلی ہے, نہ صحت کی سہولیات ہے, نہ سڑک ہے. آپ نے کبھی اس چک کی محرومیوں کے لیے آواز اٹھائی ہے؟ یہ صرف 503 کا یہ حال نہیں ہے, ہماری بالخصوص لوکل برادری کے جتنے بھی چکوک ہیں ان کی حالت اسی طرح خست ہے. میں حیران ہوں, الیکشن کیمپین میں 649 ٹی ڈی اے کے بھی ایسے گھر ہیں کہ جہاں پہ بجلی نہیں ہے, اور وہ روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں قصور عوام کا ہے. عوام کو پکڑو, عوام کو پکڑو اور ایم این اے کو پکڑو. نہیں, جہاں سے جو نمائندے وہاں سے منتخب ہوتے رہیں, چاہے وہ بلدیات سے ہوں یا قومی یا صوبائی اسمبلی سے. بلدیات وہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے اختیار میں نہیں ہے. نہیں سر ایک بات سے میں آپ سے اختلاف ضرور کروں گا کہ یہ جو ہمارے علاقے ہیں, خاص کر ہمارے یہ جو دو جو یونین کونسلیں ہیں عزیز آباد اور صادق آباد, یہاں سب سے زیادہ اثر رسوخ کس کا ہے؟ سنے تو لوگ ووٹ صوبائی یا قومی اسمبلی کے ووٹ کس کے کہنے پہ دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہمارے اپنے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فیملیز انوالو ہیں اس میں, وہ کافی حد تک ذمہ دار ہیں, وہ بھی کافی حد تک وہ لوگ ذمہ دار ہیں. یہی سننا چاہتے ہیں نا, اب ہیں ذمہ دار ہیں. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام اس کی سب سے زیادہ قصور ہے. اچھا سوال پھر وہی ہے کہ چک نمبر 503 کے مسائل کے بارے میں. اب دیکھیں پتہ ہے, عوام جو ہے, مجھے عوام کو میں نے اس عوام پہ غصہ کیا کہ عوام جو ہے وہ انصاف کے لیے نکلتی نہیں ہے. عوام خود ایک دوسرے کے ساتھ اپنی, آپ پوچھ رہے تھے کہ کون ذمہ دار ہے ان کا, تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو طاقتور ہے نا سب سے زیادہ, وہ اس کا ذمہ دار ہے. اور سب سے زیادہ جو طاقت کا اللہ نے سرچشمہ رکھا ہے زمین پہ, وہ عوام کو رکھا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے عوام ذمہ دار ہے, اور پھر جو دوسرا طاقتور بندہ آپ کی کانسٹیچوئنسی میں وہ آپ کا ایم این اے ہے. عوام اور ایم این اے ذمہ دار ہے. اگر عوام اپنی جو ہے وہ جس طرح ہر گھر بٹا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تقسیم میں اس کا فائدہ بڑے اٹھا رہے ہیں, تو ایک تو عوام کو دوبارہ اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے, اتحاد کی ضرورت ہے, اور اپنے نمائندگان سے سوال کریں. اسی صورت میں یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور باقی 503 چک کی جو آپ بات کریں, میرے تو سسرال ہے 503 چک, اور مجھے جتنا پچھلے الیکشن میں پیار اور محبت اس مطلب یہاں 503 سے ملا الحمدللہ, وہ اور کہیں اس کی مثال بھی نہیں ملتی. تو مجھے اندازہ ہے, میں جب گیا تھا لاسٹ ٹائم تو وہ میں دیکھ کے آیا ہوں خود اپنی آنکھوں سے, بلکہ وہاں تو اب آبادی بھی کم رہ گئی, زیادہ لوگ نکل آئے ہیں وہاں سے. سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے آگے نا, نہ تعلیم کی سہولت ہے, نہ صحت کی ہے, نہ سڑک کی ہے.
اور ایک اور گاؤں بھی ہے، وہ بھی دوست اکثر مجھ سے گلا کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی عوامی نمائندہ آتا ہے تو آپ ہمارے بارے میں بات نہیں کرتے. وہ چک ہے 636، وہ صحیح یونین کونسل صادقآباد میں آتا ہے. صحیح اچھا صحیح. وہاں بھی آپ جائیں نا سر، آپ بھی عوامی نمائندہ ہیں، جو کامیاب ہو گیا ہے وہ بھی عوامی جی جی نمائندہ جی ہے، جس نے عوام سے ووٹ لیے الیکشن لڑا ہے وہ عوامی نمائندہ ہے. ایسے ہی ہے. آپ اگر مسائل حل نہیں کر سکتے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے، تو کم از کم آپ ان مسائل کو اٹھا سکتے ہیں. وہ گاؤں بھی اس حوالے سے 636 جو ہے وہ بھی کافی محرومیوں کا شکار ہے، وہاں میں بھی ایسے ہاں مسائل ہیں. میں آپ کو اندازہ ہی ہے میرے کیا ایشوز تھے. میں ہم، ذرا کھل کے پالیٹکس نہیں کر پا رہا تھا. ہم، تو اب الحمدللہ کیونکہ ایک چنگاری اللہ نے لگا دی، تو اب بالکل میں یہ کیمرہ اور مائک لے کے انشاءاللہ ہر جگہ جا رہا ہوں. اچھا ہر جگہ جا رہا ہوں. اسے مطلب میں ڈیجیٹلی ڈاکومنٹ کرنا چاہ رہا ہوں ساری چیزوں کو. نہیں سر، یہ بات آپ کی بہت اچھی ہے، میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں. اچھا سر یہ بتائیے کہ آئندہ الیکشن کیا جماعت اسلامی کی ٹکٹ سے لڑیں گے آپ، یا اگر کسی اور جماعت سے، پیپلز پارٹی سے اگر کوئی آفر آتی ہے تو کیا قبول کریں گے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے جی جس کی بیس پہ نا مطلب جو میں اپنے آپ سے بھی اکثر مطلب اسی سوال کی سوچ میں لگا رہتا ہوں کہ آیا کون سی پارٹی میں مطلب ایفیلیشن رکھنی چاہیے. جماعت اسلامی کے ساتھ جو آپ کہہ لیں کہ لاسٹ الیکشن میں جس طرح مجھے اللہ نے مدد دی جماعت اسلامی نہیں، آپ کو ایک بیس تو دی ہے انہوں نے. الحمدللہ. تو آخری سانس تک جماعت کے ساتھ نا ایک میرا وفا کا رشتہ چلے گا. ایک چیز جو ہے جو مطلب کیونکہ سیاست میں پتہ ہوتا کیا ہے، آپ کسی بھی پارٹی میں ہے نا، آپ لوگوں میں جا کے اپنے رہنما کی صفائیاں دیتے رہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر میں اپنے خاندان کے لیے پالیٹکس کر رہا ہوں تو میں جتنا ویسا مطلب وہ ایک ہوسی کہ ابا جی جو ہے وہ بڑے نیک انسان ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، انہوں نے اتنے اسکول بنائے، اتنی سڑکیں بنائیں، ٹھیک ہے. ایک اور آ جائے گا وہ کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی کی آپ کے ابا جی نے. تو میں خود کو ان چیزوں سے آزاد کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. میں اگر کیونکہ آپ اپنی صفائی دینے کے انسان اہل ہو، ٹھیک ہے، باقی کیونکہ ہر بندے کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. اب میرا جو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو انٹرویو میں بھی یہ بات کی تھی کہ سیاست میں جس دن میں نے انٹری کی تھی رسم کلخانی پہ اسٹیج پہ جو اسپیچ کے تھرو، اس میں نے یہ کی بات کی تھی کہ ہم ضرورت ہے کہ امت دوبارہ ملت ابینا ابراہیم کے پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو. جب آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں اور اتنا بڑا خواب دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں میں یہ چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں چاہتا کہ میں لوگوں کو ابا جی کی صفائیاں دے رہا ہوں یا پیپلز پارٹی کی جو ہے نا رہنماؤں کی صفائیاں دے رہا ہوں. جماعت اسلامی کی پہ ایک یہی آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ ذرا نرمی اختیار کر جاتے ہیں ضرورت کے وقت. یہ ایک ایلیگیشن آتا ہے یوتھ کی طرف سے جماعت اسلامی پہ. اور باقی الحمدللہ جماعت کی ٹرانسپیرنسی اور جو فرقہ واریت سے جس طرح آزاد رکھا ہوا ہے اور جس طرح خدمت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے اور جس طرح قرآن کے لیے جماعت کے لوگ کام کر رہے ہیں، تو وہ ایگزیمپلری ہے الحمدللہ. اور مجھے جماعت اسلامی کا نا انتخابی نشان بہت پسند ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ترازو. تو میں نے اب یہ اور پھر مجھے ہر بندہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی میں آؤ اور یہ پی ٹی آئی میں مستقبل ہے، جماعت اسلامی کی کبھی حکومت نہیں بننی، اس طرح کی باتیں مجھے سننے کو ملتی ہیں. اسی پہ سوچ بچار بڑے عرصے سے میرا چل رہا ہے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انشاءاللہ ایک اپنی شناخت، ٹھیک ہے، اور ایک اپنی پولیٹیکل پارٹ، ایک مطلب یہ سب کچھ جو میری اسٹرگل ہے نا آصف بھائی، یہ اللہ جو کروا رہے ہیں یہ ایک تحریک کی بنیاد کسی حد تک رکھ رہا ہوں میں الحمدللہ. تو میں ڈیسائیڈ کر چکا ہوں الحمدللہ، نام بھی سوچ چکا ہے، مطلب سوچا ہوا ہے. 27 رمضان کی رات کو جو ہے نا وہ حالت اعتکاف میں الحمدللہ وہ ایک صفحے پہ ایک بنیاد رکھی جا چکی ہے اس جماعت کی. ٹھیک ہے. ابھی میں کیونکہ ہمارے ہاں نا ابھی تو لوگوں سے ایم این اے ہضم نہیں ہو رہا نا، ابھی میں یہ کہوں کہ اپنی جماعت مطلب بنے نا تھا واقعی مطلب آج کل پتہ کیا ہے، میں یہی ہے کہ ایک پاگل ہے، کمل ہے، مجنون ہے یہ، سمجھ رہے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ سر جنہوں نے بھی تاریخ بدلی ہے، تاریخ میں ہم دیکھیں جن لوگوں نے تاریخ کا دھارا بدلا ہے،
تاریخ کو بدلا. شروع میں لوگ ان کے بارے میں ایسے ہی خیالات رکھتے تھے. آپ اس سے گھبرائے نہیں سر. تقریباً ایسے ہی ہے. ہاں اسی وجہ سے مجھے تھوڑا حوصلہ بھی ملتا ہے کہ یار ایسا ہی ہوا ہے ہمیشہ. تو اچھا سر, اکثر آپ نا بین الاقوامی موضوعات پہ بھی آپ ویڈیوز بھی بناتے ہیں, اظہار خیال بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں اکثر یہ بہت کم ہوتا ہے. یہ ہے تو بڑے دکھ کی بات کہ ایک عوامی نمائندے کو اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے, اس کے اتنا مطالعہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اینکر, کوئی صحافی اس سے بین الاقوامی کسی مسائل کے بارے میں اگر سوال کرتا ہے تو کم از کم اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ بین الاقوامی سطح پہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے یہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ بس ڈیرہ آباد رکھنا ہے اور مقامی جو سیاست ہے اس حد تک ہم نے اپنے آپ کو تیار رکھا ہوا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک سیاستدان سے جب ہم کوئی سوال کریں, کسی بھی وہ سطح کا ہو, مقامی سطح کا ہو یا عالمی سطح کا ہو, تو اسے اس بارے میں معلومات ہونی چاہیے. ہمارے سیاستدان ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ یہ ہمارے معاشرے کے ہر انسان کا ایک عمومی رویہ یہی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو لیڈرشپ ہے وہ ہم ہی لوگوں میں سے لوگ ہم ہی منتخب کرتے ہیں نا. تو ہمارا ہی سیمپل پنجاب اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, عوام کا ہی سیمپل نیشنل اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے. تو ایک من حیث القوم ایک پورے معاشرے کے اندر ہی ایک آپ کہہ لیں کہ فقدان ہے اور بحران ہے. تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اب جو مطلب بکس پڑھے گا, کام کرے گا, وہ جو ہے وہ 10x فاسٹر ترقی بھی کر جائے گا. تو ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے, اس کے لیے بات کرنی چاہیے. اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے مطلب لائبریریز بنائیں, اپنے سٹی میں لائبریری بنائیں اور مطلب انگیج کریں یوتھ کو. جب شروع میں گھر میں ایک ماحول دیں گے تو پھر وہی بچوں نے بڑے ہونا ہوتا ہے, انہوں نے لیڈر مطلب رہنما بننا ہوتا ہے. تو جب ہمارے ذہن میں بس کھلونے اور شاپنگ اور یہ چیزیں ہیں تو پھر معاشرہ شروع سے ہی مطلب کتابوں سے دور کیا گیا ہے ہمیں. نہیں سر, آپ جس طرز کی سیاست کر رہے ہیں یا آپ جس طرح کی سوچ کو لے کر چل رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سوچ کے ساتھ سیاست میں کامیاب ہو جائیں گے؟ صرف لگتا نہیں, مجھے یقین ہے. نہیں, آپ اس سوچ کو کیسے بدلیں گے؟ آپ کے پاس اس سوچ کو بدلنے کا پلان کیا ہے جو 70-80 سالوں سے, یہ 70-80 سے بھی نہیں, یہ آپ کہہ لیں کئی صدیوں کی پروان چردہ سوچ ہے. تو کیسے بدلیں گے اس سوچ کو آپ؟ دیکھیں, اکیلا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. رحمت للعالمین بھی مکہ کی وادیوں میں جب تک افرادی قوت انہیں حاصل نہیں تھی تو وہ شیب ابی طالب میں تھے اپنے لوگوں کے ساتھ. اکیلا انسان جو ہے وہ کمزور ہے ہر طرح سے, جتنا بھی وہ. ایک تو یہ ہوگا جب عوامی طاقت حاصل ہوگی آپ کو, سمجھ رہے ہیں. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اتنی صدیوں کے جو ہے نا ہم ذہن اسیر ہیں, تو آخر کیسے نکلیں گے یہاں سے؟ تو وہ کسی انسان نے معجزہ نہیں کرنا ہوتا, ٹھیک ہے. یہ ہم نے صرف کوشش کرنی ہے. قرآن جو ہے نا, قرآن آپ کہہ لیں کہ ایک کوہ نور ہے, ٹھیک ہے, الفاظ کا مطلب اس سے بھی کہیں بلند ہے شان. ہم نہیں قرآن کی شان بھی بیان نہیں کر سکتے. جب اپنی زندگی میں آپ قرآن لے آئیں گے اور اس پہ تدبر اور تفکر اور عمل کر رہے ہیں آپ, اور اس کا پرچار کریں آپ, جو آپ نے قرآن جتنا سیکھا ہے وہ دوسرے تک پہنچائیں, وہ دوسرا اگلے تک پہنچائیں. اسی طرح ہم ایک آنے والی نسلوں میں, جس طرح میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہم عربک سکھائیں اپنے بچوں کو, ٹھیک ہے. یہ راتوں رات یہ کام نہیں ہونا, اس پہ آپ کہہ لیں کہ 1-8 نسل لگ سکتی ہے, 25-40 سال میکسیمم. اگر ہم آج سے سٹارٹ کر دیں تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے آپ کہہ لیں کہ پاکستان, مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خطہ جو ہے نا ہمارا, یہ اس میں کچھ خاص ہے, کچھ خاص ہے. اسلام آباد میں نا کچھ خاص ہے جو رحمت للعالمین کا مشن انشاءاللہ اس امت نے, اس نوجوانوں نے دوبارہ سنبھالنا ہے, اٹھانا ہے, اس کام کو کرنا ہے. تو وہ اسلام آباد کی مٹی سے وہ خوشبو آتی ہے, مارگلہ کی پہاڑوں سے, وادیوں سے وہ خوشبو آتی ہے انشاءاللہ. تو ہماری قوم کے بچے انشاءاللہ, ہم اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کریں گے
اور اس پہ عمل کریں گے، اور ہم اسلام کے اور قرآن کے اور رحمت للعالمین کے جب ایمبیسیڈر بنیں گے تو مجھے یقین ہے کہ یہ جو صدیوں کا ایک زنگ آلود معاشرہ ہے ضرور اس میں بہتری آئے گی۔ اچھا سر، میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، نوجوان نسل کو؟ نوجوان نسل تو مادیت پرستی میں نا آپ کہہ لیں کہ ہر آنے والا دن جو ہے وہ ہم پھنستے جا رہے ہیں، دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ بچوں کو کوئی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے بچوں کی، مطلب میٹرک ایف ایس سی کے بچوں کو اگر ہم صرف جو ہے نا آپ کچھ مینٹور ٹائپ اساتذہ آپ ہائر ان بچوں کو صرف گائیڈنس بھی وہ پرووائڈ کر دینا، تو یہ جو دھکے کھاتے ہیں اور پھر 10 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ یار یوں کرنا تھا اور یوں کرنا تھا، مطلب گائیڈنس نہیں ہے یوتھ کو۔ ایک تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کالجز میں یونیورسٹیز میں انہیں کیریئر کاؤنسلنگ اور اس طرح کی جو ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہی بات کہ یار جب قرآن سے آپ سوچ لیں گے تو پھر آپ آزاد ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، دنیاوی جو اشیاء ہے نا جو ہمارے لیے موبائل اور گاڑی اور گھر اور بینک بیلنس، یہ چیز کبھی انسان کو جو ہے نا انسان خوشی یہاں سے مطلب ایک ابدی خوشی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی مخلوق بنایا ہے، سمجھ رہے ہیں، ہمیں اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کیا ہم اس کے اہل ہیں یا نہیں، اس وقت ہم حالت امتحان میں بیٹھے ہیں، لیکن ہماری فطرہ جو ہے نا وہ جنت والی ہے۔ یہاں آپ جتنی پاور مرضی حاصل کر لیں، آپ کو مزید جو ہے نا پار چاہیے، جتنا پیسہ اکٹھا کر لیں۔ اب ایلون مسک اگر 400 بلین پہ پہنچ گیا تو وہ ٹریلین سوچ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، حالانکہ 400 بلین جو ہے اس کی صرف مطلب نہیں ختم ہونے والے کسی بھی صورت، لیکن اسے زیادہ چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ کہ ہم جنت کی مخلوق ہیں، دنیا میں جتنا آپ حاصل کر لیں پیاس باقی رہے گی۔ تو قرآن انسان کو پرپس دیتا ہے، تو یوتھ سے میں یہی کہوں گا کہ قرآن سے پرپس لیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ خوشی، مطلب جب آپ پرپس کے لیے کام کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر آپ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک مطمئن نفس مطمئنہ بن سکتے ہیں۔ صحیح ادھورا رہ گیا تھا، آپ پوچھ رہے تھے کہ جماعت اسلامی، میں الیکشن ترازو کے ہی نشان پہ لڑوں گا، ٹھیک ہے، اور جماعت اسلامی جو ہے آخری سانس تک وفا کروں گا جماعت اسلامی سے۔ لیکن آپ کہہ لیں جماعت، میں نے آپ کو لاسٹ میں کہا تھا کہ یہ انصار کی جماعت ہے، ٹھیک ہے، اور میں ایک مہاجر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میری اپنی جماعت ہے تحریک اسلام، پاکستان تحریک اسلام، پی ٹی آئی کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اب ملک میں جو ہے نا وہ اب عمران خان سے مقابلہ ہے ہمارا، عمران خان کی پی ٹی آئی کی حکومت بننے گی یا، تو انشاءاللہ اللہ جو ہے آسانیاں کرے۔ بڑا سوچو یار نوجوان، بڑا سوچیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نا ایک آخری اس پہ بات کرتا ہوں، میں جب لاہور تھا نا تو 2010 کے اینڈ پہ میں گیا تھا، مجھے لائبریریز پڑھنے کا اور ان چیزوں کا بڑا شوق تھا۔ میں پورا 8 بجے لائبریری ہمارے کالج کی بند ہوتی تھی، میں پورا دن لائبریری میں ہوتا تھا، سارے کالم پڑھنے، کتابیں پڑھنی اور وہیں بیٹھنا اور لکھنا۔ جاوید ہاشمی کو، مصطفیٰ کمال، پولیٹیشینز کو، حسن نثار، ان لوگوں میں خطوط لکھا کرتا تھا، آج تک جواب نہیں آیا، پھر میں ڈسہارٹ ہو کے چھوڑ دیے یہ کام۔ مجھے پتہ چلا جی نواز شریف آ رہے ہیں اگر ایوان اقبال میں تو وہاں پہنچ جانا، عمران خان کا پتہ چلا جی پی سی ہوٹل آ رہے ہیں، یونیورسٹی آف لاہور کا ایک کنوکیشن تھا تو پی سی ہوٹل پہنچ گیا۔ میں ان لوگوں کو دیکھتا تھا کہ یار یہ بھی تو انسان ہے۔ پھر یہ چیز آتی تھی کہ یار عمران خان نے تو دیکھو شوکت خانم ہسپتال بنایا، ملک کو ورلڈ کپ لے کے دیا۔ جی سر، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ صدام اللہ خان چانڈیہ صاحب کی بڑی مدلل گفتگو سن رہے تھے۔ یہ صرف ایک سیاسی انٹرویو نہیں تھا، بلکہ اس میں اصلاح کے بھی بہت سے پہلو تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔